अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी जमात के मुतअद्दिद रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के बाद बरसर इक़्तिदार PDM हुकूमत के खिलाफ बतौर एहतजाज आज 22 फरवरी से मुल्क भर में 2000 के से ज़्यादा अफराद की जेल भरो तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया। PTI की जेल भरो तहरीक का आगाज़ लाहौर से हुआ है और 1 मार्च तक रोज़ाना 200 कारकुनान अपनी गिरफ्तारियां देंगे। माजी में भी कई जमातों की जानिब से पाकिस्तान में जेल भरो तहरीक के ऐलानात किए गए, जिनमें MRD यानी तहरीक बहाली जमहूरियत सर फहरिस्त नज़र आती है। ज़ियाउल हक के दौर में 1981 में बेगम नुसरत भुट्टो, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, मियाँ महमूद कसूरी, सरदार अब्दुल कयूम और कुछ दीगर सियासी रहनुमाओं ने मिलकर तहरीक बहाली जमहूरियत MRD के नाम से एक सियासी इत्तेहाद कायम किया। MRD ने अगस्त 1983 में मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली के लिए जेल भरो तहरीक का ऐलान किया। मुल्क भर से सियासी कारकुनान, वकला और सहाफ़ियों ने गिरफ्तारियां शुरू की, ताहम यह तहरीक अपने मकासद हासिल न कर सकी। फिर 1988 में MRD ने दूसरी बार जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया, जिसमें पीपल्स पार्टी पेश रही। बड़ी तादाद में सियासी कारकुनान और दीगर तबकात से वाबस्ता अफराद ने अपनी गिरफ्तारियां दी, कोड़ों और तशद्दुद का सामना किया, लेकिन इसके बावजूद MRD ज़ियाउल हक को इक़्तिदार से हटाने में नाकाम रही। दूसरे नंबर पर हमें मुत्तहिदा मजलिस अमल की जेल भरो तहरीक नजर आती है, जब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में नवंबर 2004 में MMA के सदर काजी हुसैन अहमद ने एक एहतजाजी रैली की क़यादत करना थी। उस मौका पर उन्होंने ऐलान किया था कि अगर हमारी एहतजाजी रैली में कोई रुकावट खड़ी की गई तो हम जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। बाद जेल भरो तहरीक के ऐलान पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसी तरह से परवेज मुशर्रफ ही के दौर में नवंबर 2007 में कुछ जजों को उनके ओहदों से बर्खास्त करके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी उनके घर पर नज़रबंद करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी ने मुल्क भर में जेल भरो तहरीक का आगाज किया था। उस एहतजाज में 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हुए। माजी करीब यानी जनवरी 2018 में तहरीक लब्बैक ने अपने मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में जेल भरो तहरीक शुरू करने की धमकी दी थी। अगर हम पाकिस्तान से बाहर दुनिया के कुछ बड़े ममालिक की बात करें तो अमरीका में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले स्याह फाम रहनुमा मार्टिन लूथर किंग ने 1963 में जेल भरो तहरीक का आगाज किया था। मिस्टर किंग का कहना था कि बुनियादी हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने पर बिला जवाज गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लिहाजा हम भी जेलें भर देंगे। मार्टिन ने कहा कि तमाम तहरीकी कारकुनान पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी रखें और गिरफ्तारियां दें। बाद अमरीकी हुकूमत ने सैकड़ों स्याह फाम एहतजाजी मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके जेलों में डाला। 1971 में जब अमरीका और वियतनाम की जंग जारी थी तो उस वक्त रिचर्ड निक्सन अमरीका के सदर थे। उस जंग के खिलाफ एक सोशल मूवमेंट शुरू हुई, जिसके तहत लोग जंग के खात्मे के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे। उस तंजीम ने वाशिंगटन में एक भरपूर एहतजाज शुरू किया, जिससे निमटने के लिए इंतजामिया ने फौज तलब की और सिक्योरिटी एहलकारों ने 12,000 से जायद एहतजाजी मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। आज इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक की गिरफ्तारियां शाम से शुरू हो चुकी हैं और इसी तरह ये बाकी सूबों तक भी जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर अली जैदी साहब। जैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गिरफ्तारियां आपकी शुरू हो चुकी हैं। माजी तो कोई खास कामयाब नहीं रहा पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपके सामने पस मंजर रखा। एक बज़ाहिरन दबाव जरूर होता है, लेकिन ये दबाव कभी किसी तहरीक को उसके हदफ तक नहीं ले जा सका। अमीन, आप कैसे हैं? पहले तो आपको मुबारक हो, आपने एक नई जर्नी शुरू की है सच टीवी के साथ, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं पूरी उम्मीद हूं कि आपका ये सफर कामयाब होगा, आपके लिए भी और आपके करियर के लिए भी। और आप, वैसे मैंने देखा अक्सर आपके साथ कई जमाने से शो कर रहा हूँ, आप काफी तल्ख बातें करते हैं लेकिन सच बातें करते हैं, आईना बड़ा अच्छा दिखाते हैं और बड़ी रिसर्च से करते हैं। तो मेरी नजर में सच टीवी जो है ना, वो अब एक टॉप जो टीवी चैनल है उनके साथ बहुत जल्द पहुंच जाएगा, अगर आपने उनको सही किया तो। बेस्ट ऑफ लक टू यू। जो आपने सवाल पूछा है, आपने हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट तो ये खुद बता दिया, कब से शुरू हुआ MRD से पहले मार्टिन लूथर किंग की मूवमेंट और उससे पहले सारा। देखें,
रिजल्ट्स जो होता है ना, दो बातें हैं. रिजल्ट पहले अल्लाह के हाथ में होता है, रिजल्ट हमेशा अल्लाह के हाथ में होता है. मेहनत और कुछ इंसान के हाथ में होती है. ये कि रिजल्ट जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे फैक्टर्स का. कोई एक चीज से रिजल्ट नहीं है कभी निकल आता. इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. अगर आप किसी का अगर आपने मार्टिन लूथर किंग का चले एग्जांपल दिया, तो वही मार्टिन लूथर किंग की वो मूवमेंट थी जो कि व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ थी और इक्वल जस्टिस के ऊपर थी कि कलर से, यानी कि इंसान के जिस्म के रंग से चूज ना हो, बल्कि कानून और इंसान की, हर इंसान की नजरों में बराबर हो. उस वक्त अमेरिका में कांग्रेस में कोई अफ्रीकन अमेरिकन इलेक्शन नहीं लड़के जा सकता. ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, यानी कि 60 की दिहाई थी. तो मैं तो 60 की दिहाई में 67 में पैदा हुआ हूं, तो ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा आगे पीछे एक दूसरे. और वो तहरीक वहां से शुरू होकर वहां पहुंची कि पहले अमेरिका की आर्मी का कमांडर इन चीफ कॉलन पॉल एक अफ्रीकन अमेरिकन बना, और वो फिर एंड कर गया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में 8 साल तक बराक ओबामा, जो कि कीनियन फादर के एक हवाई में पैदा हुए वो बेटे थे, और वो साउथ शिकागो से खड़े होके सेनेटर बने, सेनेटर से वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने. एक दफा नहीं, 2 दफा, 8 साल का टर्म. अब भी अमेरिकन कांग्रेस में अगर आप देखें तो बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन वहां मौजूद हैं. सो देयरफॉर ये बात करना कि उसका फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया. देखिए, एज आई सेड अर्लियर, ये सारी जो तहरीकें चलती है ना, इनका कल्मिनेशन होता है सब मिला के फिर एक नतीजे में पहुंचने. तो मार्टिन लूथर किंग की तहरीक जो शुरू हुई थी, उसमें जेल भरो तहरीक एक हिस्सा था, और वहां से शुरू होके बराक ओबामा के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने तक ये कामयाबी वो थी. जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अमेरिका यूएस के अंदर, इनफैक्ट जो बाइबल बेल्ट, उसमें ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे आज भी सिविल राइट्स का एक बहुत बड़ा इशू है, और वहां आज भी व्हाइट सुप्रीमेसी, यानी कि इतनी हाई नहीं रही, लेकिन वहां अभी भी उसके फ्रैगमेंट्स मिलते हैं. जो ये पाकिस्तान के अंदर खान साहब ने भी ये जेल भरो तहरीक की है, उसकी थोड़ी प्रेसिडेंट आपको, अगर आप मुझे कोई 1.5 मिनट और दे, मैं समझा दूं जी. 4 चीजें इस हुकूमत ने की हैं. पहले आके इन्होंने अपने केसेस माफ करवाए. दूसरा, इन्होंने और करप्शन करते आ रहे हैं. तीसरा, इन्होंने मईशत तबाह कर दी बिल्कुल. इट इज जो 6% ग्रोथ थी, जो एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, जो रेमिटेंसेस बाहर पाकिस्तानी की आ रही थी, जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, जो लोगों को नौकरियां मिल रही थी, 55 लाख नौकरियां 3.5 साल में मिली. हमारा पूरा टारगेट पूरा हो जाता. इसके बावजूद कि 2 साल हम कोविड में रहे, और इन सब के ऊपर जब ये तबाही मुल्क को रजीम चेंज की जाता था, जब सवाल उठाया, जब तनकीद की, जब ट्वीट किया, क्रिटिसाइज किया, इन्होंने जेलों में डालना शुरू कर दिया और केसेस बनाना शुरू कर दिया हमारी लीडरशिप के साथ. आपसे मैं अर्ज करता हूं कि आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूं, लेकिन इस वक्त मेरे जैसे शख्स पे, मुझ में भी 3 एंटी टेररिज्म कोर्ट की, एटीसी की 3 FIR 780 लगी हुई है मुझ पे. यानी कि मैं बड़ा दहशतगर्द हूं. जो दहशत करते हैं वो तो पकड़े जाते नहीं. सो देयरफॉर हमने, खान साहब ने सोचा कि ये हम जेल से इलेक्शन भी नहीं करा रहे और कानून भी तोड़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की ओपन वायलेशन कर रहे हैं, तो हम खुद ही जेल भरने चले जाते हैं. और ये फेज आउट कर दिया, जिसका पहला आपने देखा कि आज रोल आउट हुआ है लाहौर में, जहां पे लीडरशिप खुद सामने थी. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. पहले ये तनकीद हो रही थी, असद उमर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, जी, हुकूमत की तरफ से तनकीद हो रही थी कि शायद आप अपने है नहीं कि पूरी कौम जेल में चली, आप अपने कारकुनों को जेल में डाल देंगे लेकिन खुद नहीं जाएंगे. तो आज लीडरशिप पहले गिरफ्तारी देने के लिए पहुंची, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन ये बताएं कि इमरान खान साहब ने 9 अप्रैल 2022 के बाद जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाई ऑपोजिशन में रहते हुए हुकूमत का सामना करने के लिए, उन्होंने 50 से ज़्यादा जलसे किए, लेकिन बहरहाल वो एक पॉपुलर लीडर ज़रूर बन गया, लेकिन अभी तक इस हुकूमत को गिरा नहीं सके. उन्होंने 2 दफ़ा लॉन्ग मार्च किया, वो पॉपुलर लीडर ज़रूर बन गए, लेकिन हुकूमत को गिरा नहीं सके. इंतखाबात मांगते थे, वो उनको नहीं मिल सके. उन्होंने लोकल यानी पाकिस्तानी मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक रिकॉर्ड इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने पॉपुलर होने का सबूत दिया, लेकिन इलेक्शन नहीं मिल सका उनको. कामयाब नहीं हो सके अली भाई.
اور پاپولیرٹی کی ویو میں اور جو لوگوں کو میں آیا وہ الیکشن ہوا یہ لوکل اپنا یہ نیشنل اسمبلی کے بائی الیکشن میں 9 حلقوں میں زیادہ ہم جیت گئے، ایک آدھ ہرائی گئی، ہمارے وہ بھی نہیں. تو آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے. ہیلو. اسی تحریک کے اندر ہی سارا کچھ ہوا. اسی تحریک کے اندر الحمدللہ عمران خان کی پاپولیرٹی اگر 80% پہ تھی تو وہ 95-97% پہ پہنچی. دیکھیے میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا الیکشن تو اس ملک میں ہونا ہی ہے، جب بھی ہونے، لیکن ہم نے جو یہ پورا ایک اتنی بڑی موومنٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی موومنٹ نہیں آئی. اس سے تین جو چیزیں جو تین یعنی کہ تین ڈبوں کو آپ چیک مارک کر دینا. نمبر 1 یہ کہ آج پوری قوم میں شعور جاگ چکا ہے. آج کوئی بچہ یعنی کہ میرا بیٹا 11 سال کا ہے اور وہ ایک ہفتہ پہلے مجھے کہتا ہے کہ بابا مجھے ایک بات سمجھائے کہ نواز شریف کا بھائی ہے نا شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہے. میں نے کہا جی. تو کہتا ہے وہ اپنے بھائی کے پرائم منسٹر ہونے میں بھی پاکستان آنے سے ڈرتا ہے. یہ 11 سال کے بچوں میں بھی شعور آ گیا اور بزرگوں میں بھی آ گیا اور نوجوان بھی صحیح عمران خان کے ساتھ بورڈ شعور آ گیا. دوسرا یہ اگر یہ پاور پالیٹکس ہوتی تو نہ ہم نے پنجاب حکومت سے استعفیٰ دینا تھا، نہ خیبر پختونخوا جہاں 2/3 حکومت ہماری تھی، میجورٹی ہماری تھی، اور نہ ہم نیشنل اسمبلی چھوڑتے ہیں. بیٹھے رہتے اسمبلیوں میں. اس وقت کا فیصلہ تھا نیشنل اسمبلی چھوڑنا. واپس آنے کا فیصلہ اس لیے کہ ہم یہ الیکشن کو فورس کرانے کے لیے گئے، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں پوری قوم کو کنسسٹنٹلی کہ یہ صرف قانون توڑتے ہیں اور یہ کوئی نارمز نہیں فالو کر رہے ڈیموکریسی کے. دنیا بھر میں یہ ایک انریٹن رول ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس جیسے آیا جاتا ہے فوراً آگے مینڈیٹ لیا جاتا ہے پبلک سے. تو ادھر ہی نہیں ہے. یہ تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے اور میری نظر میں بڑی جلد ہو جائیں گے، یہ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے. یہ پبلک میں کیمپین کرنے پہ نہیں جا سکیں گے. پبلک ان کو انڈے ٹماٹر مارے گی. لیکن آپ الیکشن کیسے کروائیں گے آپ؟ زیدی صاحب پبلک ریاکشن پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن آپ الیکشن کیسے کروائیں گے؟ پریزیڈنٹ نے 2 خطوط لکھے چیف الیکشن کمشنر کو. چیف الیکشن کمشنر نے ان خطوط کو آنر کرنے کے بجائے ان کا بڑا سخت ریبٹل دیا، اور اس ریبٹل کا عام الفاظ میں اگر میں بیان کروں اس کا مطلب تھا کہ آپ اپنی حیثیت میں اپنی اوقات میں رہیں. آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والے؟ انہوں نے پھر تاریخ دے دی الیکشن کی، اس تاریخ کے اوپر 9 اپریل کی تاریخ دی. اس تاریخ کے اوپر اس وقت کوئی پیش رفت نہیں ہے. گورنر کہتا ہے میں کہاں سے تاریخ ہوں، میں نے تو حکومت نہیں توڑی ہے، اسمبلی تحلیل نہیں کی ہے. لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی خاموشی ہے. تو یہ کیسے آپ الیکشن کی توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیے ایک ہے پاکستان میں، یہ دوبارہ آپ سے پاکستان جو ہے نا ایک آئین کے تحت چل رہا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا. وہ پاکستان یا تو آپ ہونا کہ ڈنڈا موٹا میرے پاس ہے اور بھاری میرے پاس ہے اور طاقت میرے پاس ہے، جو میں کہوں وہ قانون ہے، اسے کہتے ہیں کنگڈم. اور آج کی دنیا میں کنگڈم سے بھی ایسے نہیں ہوتا. یعنی کہ ہماری جو ڈیموکریسی ہے نا ویسٹ منسٹر فارم آف پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ویسٹ منسٹر فارم آف ڈیموکریسی ہم نے اڈاپٹ کیا ہے نا، وہاں پہ ہے تو وہاں پہ تو ریٹن قانون آئین نہیں ہے، اور وہاں ہے بھی کنگ، پہلے کوئین تھی لیکن وہ بھی ایک زبردست جمہوریت ہے بیکاز وہاں پہ جو ڈیسیشن ہوتے ہیں وہ جمہوری لوگ الیکٹڈ لوگ کرتے ہیں. جو آج پاکستان میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں پاکستان کے، یہ بیک ڈور سے گھسے ہوئے لوگ اندر کر رہے ہیں. آپ کا جو سوال ہے کہ آپ الیکشن، ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور ہم کنسسٹنٹلی کانسٹنٹلی پریشر ڈال کے الیکشن کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ ہمارا پریشر سسٹین پاکستانی کا عوام کا پریشر سسٹین نہیں کر سکتے. ان کو الیکشن کی ڈیٹ دینی ہی پڑے گی. زیدی صاحب یہ کام برعکس بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا پریشر سسٹین نہیں کر سکیں گے. یاد رکھیے گا ایسا نہ ہو کہ آپ ان کا پریشر سسٹین نہ کر سکے. وہ بھی بہت پریشر ڈال رہے ہیں. مقدمات بہت تیزی سے شروع ہو گئے. عمران خان صاحب کو نیب نے طلب کر لیا ہوا ہے. ایک طرف سے وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوئے ہیں اور کیسز ایک کے بعد ایک کیس. اب اس ایک ہفتے کے اندر ان کی کئی عدالتوں میں پیشیاں ہیں. پریشر آپ بھی سسٹین نہیں کر پائیں گے پھر. There is sunshine after every dark cloud and after every storm. آرام سے ہمارے میں طاقت ہے کیونکہ ہمارے میں ضمیر کی
ہمارے اندر خودداری کی طاقت بھی ہے کہ ہم نے کوئی بےمانی نہیں کی، نہ اس ملک کو لوٹا ہے. تو یہ وقت بتائے گا آپ کو امیر کے، کیونکہ میں میرے ہاتھ میں کوشش ہے، وہ میں کر رہا ہوں، ہم سارے کر رہے ہیں خان صاحب کی قیادت میں. باقی رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ آپ کو وقت آئے گا. یہ پاکستان کیوں بنا تھا؟ جب جناح صاحب نے کہا تھا پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈسٹروائے کر سکتی، وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ پاکستان جب اس سے نکلے گا اس ڈارک کلاؤڈ سے تو کتنی سنشائن ملے گی انشاءاللہ. جی زیدی صاحب، ایک لمحے کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا، ایک مختصر بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تحریک انصاف کی اگلی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. علی زیدی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج سے گرفتاریاں یعنی جیل بھرو تحریک عمران خان صاحب کی شروع ہو چکی ہے. زیدی صاحب، پرویز الہی صاحب کا شامل ہو جانا تحریک انصاف میں اور ان کی اپنی اب سیاسی حیثیت ختم ہو گئی، وہ آپ کے اندر ضم ہو گیا پارٹی کا، ان کو صدر بنا دیا گیا. ان کا بہرحال ایک اپنا مزاج ہے اور اس مزاج میں اور عمران خان صاحب کے مزاج میں فرق رہا ہے. آپ اس کابینہ میں موجود تھے عمران خان صاحب کی جس کابینہ میں مونس الہی کو شامل کروانا چاہتے تھے پرویز الہی، لیکن وہ نہیں کروا سکے شروع میں، بعد میں ان کو کروایا گیا جب شاید سیاسی مشکلات کھڑی ہو گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ مزاج میں فرق تھا. تو اب ایک ایسے ہی شخص کو پارٹی کا صدر بنا دیا، یہ دو مزاج کیسے مل کر چلیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے امیر کہ یہ آپ نے جو کہا کہ ان کی اب سیاسی حیثیت ختم ہو گئی، تو یہ ان کی تو میری نظر میں سیاسی حیثیت اور بڑھ گئی ہے. پہلے وہ ایک ریجنل پارٹی کے ان کا عہدہ تھا، پریزیڈنٹ تھے شاید جو بھی تھے، اب وہ ایک نیشنل پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے صدر بن کے آئے. دوسری بات ہے تو میری نظر میں ان کا بڑھ گیا. دوسری بات ہے مونس الہی کی بڑی بریلینٹ طریقے سے وہ کھڑے رہے ہیں ساتھ موقف پہ خان صاحب کے، ان پہ بڑا پریشر ڈالا گیا. یہ میں آپ کو آج آن ریکارڈ ان پہ بہت پریشر ڈالا گیا فرام ویریس کوارٹرز کہ آپ یہ نہ کریں، خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں. ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ان کو آفرز کی گئی بڑی بڑی کہ یہ کر دیں گے، وہ مدد آپ کو یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا. لیکن کریڈٹ ٹو پی ایم ایل کیو چودھری صاحب اینڈ مونس کہ انہوں نے بالکل حق اور سچ کا ساتھ دیا. انہوں نے بالکل پاور پالیٹکس کو ٹھکرایا. انہوں نے کبھی یہ شارٹ کٹ یا اپنی ذات سے بڑھ کے سوچا، یعنی کہ بڑے مقصد کے لیے سوچا، یعنی کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے سوچا. انہوں نے کل اپنی پارٹی کے ہمارے ساتھ یعنی کہ پارٹنرشپ میں ضم کرنے کا کیا ہے، جو بھی وہ ایک پلان بنا رہے ہیں اوپر بیٹھ کے، تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور دیکھیں امیر، سیاسی جیت دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا کہ آپ اپنے مخالف کو ہرا دیں، یا کہ آپ کو جو بھی مخالف رہا ہے وہ آپ کی سپورٹ میں آ جائے. تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ ایک اور سیاسی جماعت ہمارے ساتھ مل گئی، ہماری اسٹرینتھ میں اضافہ ہو گیا اکراس دی کنٹری. اگر یہ صورتحال اسی طرح سے چلتی رہتی ہے، آخری دو سوال آپ سے، اگر یہ صورتحال چلتی رہتی ہے جیسے اس وقت تحریک انصاف کے اوپر عدالتوں کی طرف سے یعنی مقدمات کا دباؤ ہے، حکومت کی طرف سے اداروں کا دباؤ ہے، اگر یہ صورتحال چلتی رہتی ہے تو آپ جیسے لوگ جو آئیڈیالوگس تھے پی ٹی آئی کے اور عمران خان صاحب کے پرانے اتحادی یا ساتھی، لیکن وہ لوگ جیسے جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے ایک محاذ بنا 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور بہت سارے لوگ جو شامل ہوئے، اگر ان لوگوں کو توڑ دیا جاتا ہے، آپ سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے اگلے انتخابات سے پہلے، تو پھر عمران خان اور آپ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت کوئی بھی سیاسی طور پہ شعور رکھنے والا شخص تھوڑی بہت، یعنی کہ میرے جیسا طالب علم چھوٹی جماعت کا، پرائمری اسکول کا، سیاست کا، باقی تو آپ میں تو وہ تو گریجویٹ ہے، پی ایچ ڈی ہے، میں تو پرائمری جماعت کا طالب علم ہوں. جب مجھے بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے ٹکٹ کے سامنے ہوا اتنی زور کی چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ کے سامنے جو بھی آئے گا اس کو بات میں لے جائے گی، جو مرضی پریشر ڈالنے، وہ لوگ جا گئی ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنا اس وقت ان کے لیے سیاسی موت ہے، یعنی کہ پولیٹیکل سوسائڈ وہ کمٹ کر لیں گے اگر وہ پارٹی چھوڑ کے یا خان صاحب کو چھوڑ کے. جو عوام میں پذیرائی ہے اس وقت تحریک انصاف کی،
کوئی نہیں جائے گا اور اس حقیقت نہیں ہو سکتا. تو ایسا ایسے we'll cross the bridge when we come to, یعنی کہ جب برج دریا پہ پہنچیں گے تو وہ برج کراس کریں گے. لیکن یہ اسپیکولیشن جو ہے نا یہ میری نظر میں یہ بڑی ہو رہی ہے. مجھے پتا ہے کوشش ہو رہی ہے, بڑے لوگوں کے ساتھ کوشش کی, بڑی کالیں کی گئی, بڑا ادھر پریشر ڈالا گیا. اللہ کی ذات بڑی ہے, وہ ایک کیا شعر ہے کہ لوگ ضمیر کی آواز کے ساتھ ساتھ لوگ دنیا کی آواز بھی دیکھیں گے کہ ان کا پولیٹیکل فیوچر ہے کدھر. آج طریقے کے ساتھ ہے, اور وہ شعر بھی حسین کے انکار کی طرح. یہ ساروں کو میں کہتا ہوں اپنے ضمیر کو مت بیچنا. آج ضمیر کی آواز آپ کو کوئی نہیں کہے گا جو عمران خان کے خلاف کھڑا ہے, کیونکہ خان صاحب کوئی اپنی بات نہیں کر رہے, وہ پاور پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے, وہ تبدیلی کی, اکراس دا بورڈ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں دنیا میں شاید تھوڑی مشکلات آئیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بولیں گے کہ ہم ایک سچے انسان کے سامنے کھڑے تھے اور اپنے ملک کے لیے اور اپنے کے لیے ہم نے جدوجہد کی, پیسہ نہیں بنایا. اگر آپ کی پارٹی انٹیکٹ ہے اور انٹیکٹ رہے گی جس طرح جو آپ توقع کر رہے ہیں یا آپ دعویٰ کر رہے ہیں, تو آپ کے مخالفین بھی انٹیکٹ ہیں. ان میں ایک دراڑ نظر آئی لیکن وہ دراڑ فوراً پر کر دی گئی. پی ایم ایل این میں شاہد خاقان عباسی کی ناراضگی ہوئی لیکن وہ ساتھ ہی کھڑے ہو گئے مریم نواز کے. حنیف عباسی کی ناراضگی ہوئی لیکن وہ ساتھ کھڑے ہو گئے مریم نواز کے. آپ کے مخالفین بھی انٹیکٹ ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا. اگر آپ انٹیکٹ ہیں تو وہ بھی انٹیکٹ ہے. امیر انٹیکٹ رہنے میں اور بائی اسٹرینتھ گین کرنے میں بڑا فرق ہے. انٹیکٹ ایک رہ رہا ہے, ایک آدمی طاقتور سے ایک جماعت طاقتور سے طاقتور ہوتی جا رہی ہے. انٹیکٹ رہنے سے کیا ہوتا ہے, ان کی لیڈرشپ اگر کچھ 20-50 لوگ انٹیکٹ ہے, اب تو ان کے ساتھ ہے کہ انٹیکٹ ہمارا تو اتنا بڑا گراؤنڈ سویل ہے کہ الیکشن میں پتہ نظر آ جائے گا ساروں کو. اور یہ بےایمانی جتنی مرضی کرنے کی کوشش کرنے, لیکن ہمارا الیکشن جو ہوگا وہ عوام کی اتنی بڑی تعداد ہوگی ووٹ دینے کے لیے اگلے عام تک. اچھا بھائی صاحب, میں نے جنرل الیکشن چھوڑ دیا, عام انتخابات کی بات کرتے ہیں. جنرل الیکشن اس ملک میں بہت ہو گیا. عام انتخابات میں عوام کی اتنی کثیر کثیر یعنی کہ اتنی بڑی تعداد کہ وہ پتہ چل جائے گا ان کو کہ یہ جو مرضی بےایمانی کر رہے ہیں یہ نہیں سمجھ. بہت بہت شکریہ. علی زیدی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں ایک اور سٹوری شامل کریں گے بریک کے بعد, اور وہ سٹوری ہے پاکستان میں جاری ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی غیر قانونی روش کی. پاکستان کے بیشتر ایسے علاقے جن کو قبائلی علاقے سمجھا جاتا ہے یا جہاں قانون کے ریٹ یا رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہے, جس طرح بلوچستان کا ایک وسیع علاقہ ہے, جنوبی پنجاب میں ایسے بہت سارے علاقے آپ کو ملیں گے, اور صوبہ سندھ میں جہاں طاقتوروں نے, وڈیروں نے, جاگیرداروں نے اپنی نجی جیلیں یا عقوبت خانے قائم کر رکھے ہیں, جہاں جاگیردار, وڈیرے, سردار اور بالخصوص قبائلی سردار لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں, ان سے اجرت کے بغیر کام کروایا جاتا ہے, اور دیگر مقاصد کے لیے یا اپنی دھانس دھاندلی زبردستی یا اس علاقے کے اندر اپنی تمکنت کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے یا ان پر اپنا روب اور دبدبہ قائم کیا جاتا ہے. اسی طرح کا ایک افسوسناک واقعہ بلوچستان میں پیش آیا, جہاں سردار عبدالرحمن کھیتران سیاستدان ہیں جن کی نجی جیل میں کچھ عام بلوچی مرد و خواتین کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. یہ اصل کہانی کیا ہے, اس واقعے کا پس منظر کیا ہے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. بلوچستان کے کوہلو کے علاقے سے تعلق رکھنے والا شخص خان محمد مری, جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ کے ترجمان اور بلوچستان کے صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کھیتران کے پاس ملازمت کر رہا تھا. خان محمد مری نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس کی بیوی اور 7 بچوں کو سردار کھیتران نے 2019 سے بارکھان میں واقع اپنی نجی جیل میں قید کر رکھا ہے. چند دن قبل خان محمد کی بیوی کا ایک ویڈیو بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ قرآن مجید کو ہاتھ میں تھامے دہائی دیتی نظر آتی ہیں کہ مجھے میرے رب کی قسم سردار عبدالرحمن کھیتران نے مجھے جیل میں
قید کر رکھا ہے، میری بیٹی کے ساتھ ہر روز زیادتی اور میرے بیٹوں کو بھی قید کر رکھا ہے، ہمیں اس قید سے کوئی آزاد کرائے۔ لیکن اس واقعے کا نہ تو کوئی نوٹس لیا گیا اور نہ ہی کوئی مقدمہ درج کیا گیا۔ بعد ازاں 21 فروری 2023 کو بلوچستان کے ضلع بارکھان کے علاقے حاجی کوٹ کے قریب ایک کنویں سے مذکورہ خاتون اور اس کے 2 بیٹوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ ان لاشوں کی برآمدگی کے بعد انتظامیہ نے سردار کھیتران کے گھر پر چھاپا مارا، جبکہ ایک GIT بھی تشکیل دے دی گئی۔ اس واقعے کے بعد سے لواحقین اور مری قبیلے کے افراد نے کوئٹہ کے ریڈ زون میں دھرنا دے رکھا ہے۔ اس احتجاج میں مری قبائل اتحاد کے سربراہ جہانگیر مری پیش ہیں۔ ان مظاہرین نے حکومت اور انتظامیہ کے سامنے اپنے 6 مطالبات پیش کیے ہیں۔ ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سردار عبد الرحمان کھیتران کو گرفتار کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ مغوی خاندان کے افراد کو بازیاب کرایا جائے۔ چوتھا مطالبہ ہے کہ واقعے کا مقدمہ سردار عبد الرحمان کھیتران کے خلاف درج کیا جائے۔ پانچواں مطالبہ ہے کہ خاتون کی دہائی پر کارروائی نہ کرنے والے حکام کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور چھٹا مطالبہ ہے کہ سردار کھیتران کے علاقے میں کام کرنے والے دیگر مزدوروں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ دوسری جانب بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق سردار کھیتران نے اپنے بیٹے انعام کھیتران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ متاثرین کو اکسا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سردار کھیتران کے صاحبزادے انعام کھیتران اور بلوچستان سے ہمارے بیورو چیف عبدالغنی کاکڑ موجود ہیں۔ کاکڑ صاحب، سب سے پہلے بتائیں کہ اس وقت دھرنا جاری ہے کوئٹہ میں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں بلوچستان کے دیگر متاثرین بھی اس دھرنے کا حصہ بن رہے ہیں، اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ جو 6 مطالبات میں نے آپ کے سامنے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس پہ لوگ سراپا احتجاج ہے، مختلف سماجی تنظیمیں اور اسی طرح جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس حوالے سے بہت پیش رہی ہیں۔ تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ اس دھرنے میں ان کی جانب سے بھی ان کے جو نمائندے ہیں وہ ابھی باقاعدہ شریک ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ ریز کیا ہے یہ کنسرن کہ چونکہ تسلسل کے ساتھ بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور ان خلاف ورزیوں کے جو پس پردہ محرکات ہیں نہ وہ پیش کیے جا رہے ہیں، سامنے لائے جا رہے ہیں، اور نہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہمیں یہاں پہ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ بلوچ مسنگ پرسنز کے جو لواحقین ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں اس دھرنے میں، اور ان کی جانب سے بھی یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں چل رہی ہیں ان کے جو پس پردہ محرکات ہیں ان کے لیے حکومت دعوے تو ہر وقت کرتی رہی ہے کہ وہ اس ضمن میں اقدامات کرے گی، لیکن جب لوگوں کو انصاف نہیں ملتا اور جس طرح وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ قانون کی جو عملداری ہے وہ یقینی بنائی جائے گی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان مظاہرین کے بقول کہ جب ان تمام معاملات سے حکومت کو باقاعدہ آگاہی دی گئی، اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ خاتون جو متاثرہ خاتون تھی ان کی جانب سے واضح طور پر یہ موقف سامنے آیا، لیکن اس کے باوجود متعلقہ جو حکام تھے جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس زمین میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو انصاف کے تقاضے تھے ان کو پورے کرتے، انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو دھرنا ہے یہ ایک نیا رخ اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہاں پہ آج یہ صورتحال دیکھنے کو ملی ہے کہ جو مظاہرین ہیں انہوں نے یہ موقع پیش کیا ہے کہ اگر ان کے جو مطالبات ہیں وہ منظور نہیں کیے جاتے تو وہ سخت قدم جو ہے وہ اٹھانے پر مجبور ہوں گے، چونکہ بلوچستان نہیں پاکستان کے دیگر مختلف علاقوں میں بھی مری قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے مقیم ہیں، اور خاص کر بلوچستان اور سندھ کی جو سرحدی علاقہ ہے، خطہ ہے، وہاں بھی کثیر تعداد میں مری قبائل کے لوگ موجود ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملتا اور جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تو اس حوالے سے ان کا جو احتجاج ہے وہ مزید بھی اس میں وہ وسعت کو دیں گے۔ آج کے اس احتجاجی دھرنے میں بلوچستان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی شریک ہوئے ہیں، انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس کی حمایت کی تھی۔ اسی طرح ایک اور پہلو یہ بھی تھا کہ آج بلوچستان میں باقاعدہ احتجاجی اس دھرنے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ٹریڈرز کمیونٹی ہے انہوں نے بھی اس کو سپورٹ بھی کیا، اور آج اکثر جو کاروباری مراکز ہیں وہ بھی احتجاجاً بند رکھے گئے ہیں۔ کاکڑ صاحب آپ ساتھ رہے گا۔ کھیتران صاحب، آپ کے والد نے آپ پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ ساری بغاوت آپ نے اپنے والد کے خلاف کی، اور اس قتل میں آپ ملوث ہیں، لیکن اس کا الزام آپ نے اپنے والد پر اس لیے عائد کیا کیونکہ آپ قبیلے کے سردار بننا چاہتے ہیں۔ کھیتران صاحب جی بردر، آپ کی ایک تو آواز مجھے بریک ہو کے آ رہی ہے، سوری، آئی تھنک کنیکشن پور ہے۔ آپ اپنا کوسچن ریپیٹ کریں گے پلیز؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے والد کا الزام ہے کہ آپ سردار بننا چاہتے ہیں قبیلے کے، اور آپ نے یہ
قتل کروایا اور آپ اپنے والد کے اوپر اس قتل کا الزام دے رہے ہیں؟ جی اس چیز میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں والد اپنے آپ کو ابھی جو سردار صاحب عبد الرحمان صاحب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی بھی اس سٹوری کو کسی بھی طریقے کسی بھی ڈائریکشن میں نہ رخ دینے کی کوشش کریں گے لوگوں کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اگر دیکھیں ان کے پاس اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ قتل کرایا ہے تو کہیں پہ ان کے پاس کوئی شواہد کوئی ثبوت تو موجود ہوں گے. پلس بی بی جو ہیں ان کا نام مجھے نہیں پتا جن کی ویڈیو آئی تھنک 8 تاریخ کو میں نے خود اپنے فیس بک پیج پہ پوسٹ کی تھی تو وہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے سردار عبد الرحمان کی قید سے چھڑایا جائے. تو میرا سوال سردار عبد الرحمان سے یہ بنتا ہے کہ اگر انہوں نے جب یہ ویڈیو دیکھی 22 کروڑ عوام نے دیکھی تو آپ نے اس پہ کوئی تردیدی بیان کیوں نہیں دیا, اس پہ کوئی کمیشن کیوں نہیں بنائی اور آپ نے اس پہ رجسٹ کیوں نہیں کیا کہ واقعی یہ عورت نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ میں نے اس کو کبھی دیکھا ہے. آج جب آ کے آپ کے گھر سے 3 لاشیں برآمد ہو رہی ہیں تو آج آپ کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا ہے جو یہ سیاسی پروپیگنڈا کر رہا ہے اس میں یہ میری سیاست بھی خراب کرنا چاہ رہے ہیں سیاست اور میری سرداری سیٹ بھی لینا چاہ رہے ہیں. انعام صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان ہو جنوبی پنجاب ہو یا سندھ ہو وہاں آپ جیسے سرداروں کے اور قبائلی وڈیروں کے عقوبت خانے ہیں, ان کی نجی جیلیں ہیں اور پاکستان میں کئی دفعہ ان نجی جیلوں کو سامنے لایا گیا ہے. جی میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی بات غلط ہے. جہاں پہ اچھے لوگ ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی ہیں, جہاں پہ برے لوگ ہیں وہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں. بٹ دیکھیں جو آواز اٹھانے والے ہم لوگوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ جو کم از کم جو اس بات پہ آواز اٹھائے یا انصاف مانگے یا سچ کی طرف جائے تو ہمیں کم از کم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ارشد شریف کا یہ بہت بڑا کیس ہے دنیا کے سامنے, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. وہ بھی حق اور سچ اور انصاف کی طرف ہی جانا چاہ رہے تھے, اس کے بعد ان کا نتیجہ کیا نکلے آپ سب کے سامنے ہے. تو آپ اپنے والد کے ساتھ ہیں یا ان مقتولین کے ساتھ ہیں؟ نہیں میں انصاف کے ساتھ ہوں, نہ میں والد کے ساتھ ہوں, نہ میں مقتولین کے ساتھ ہوں. میں غریب عوام کے ساتھ ہوں, میں انصاف کے ساتھ ہوں, میں حق اور سچ کی بات کے ساتھ ہوں. نہیں یہ کیا جواب ہوا کہ نہ میں والد کے ساتھ ہوں نہ ہیلو مقتولین کے ساتھ ہوں؟ بھائی 3 یا 4 لوگ قتل ہو گئے, الزام آپ کے والد کے اوپر ہے, آپ کے والد آپ پر الزام لگا رہے ہیں, تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کو کسی ایک میں سے 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا نا کھیتران صاحب. یا آپ اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہیں جن پر الزام ہے قتل کا, یا پھر آپ ان مقتولین کے ساتھ کھڑے ہیں جو قتل ہوئے ہیں. obviously جو مقتولین ہیں میں ان کے ساتھ ہی ٹھہرا ہوں, فریاد ان کی ہے. غریب وہ ہیں, کمزور وہ ہیں, بے بس وہ ہیں, لاچار وہ ہیں, قتل وہ ہیں. تو میں لازمی سی بات ہے ان کے لیے ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں. اگر میں ان کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا تو میرے والد صاحب یہ قتل کا اور یہ سارے فوراً کا الزام مجھ پہ کیوں عائد کرتے؟ تو آپ کے والد, ظاہری بات ہے آپ کے والد ہیں, آپ کی پرورش ان کے گھر پہ ان کے ہاتھوں میں ہوئی. آپ کے والد کی یہ روش رہی ہے کہ وہ اس قسم کے عقوبت خانے یا نجی جیل چلاتے رہے؟ جی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں 2006 اور 7 کے درمیان پہلے بھی ان پہ ایک کیس ہوا ہے, اس کا بھی ثبوت میرے پاس موجود ہے. ایک پٹھان تھا عبداللہ نامی بندہ, اس کو اغوا کیا گیا, اس کے بعد وہ وہاں سے اس کی نجی جیل سے بھاگا, اس نے جا کے لورلائی میں FIR کروائی, اس کے بعد اس کے ساتھ راضی نامہ کیا. اس کے بعد خرم نامی ایک لڑکا ہے ڈیرہ غازی خان کا, اس کو اٹھایا 1.5 کروڑ روپیہ لے کے اس کو آپ کے واپس والد نے کیا. اٹھایا؟ پھر یاسین ہے. جی ایگزیکٹلی, اس پہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, اس پہ شواہد موجود ہیں. پھر یاسین نامی ایک بندہ جو آڑتی ہے, جو منڈی میں یہ آڑت کا کام کرتے ہیں, اس کو اٹھایا گیا. مجھے نہیں پتا, I do not know the exact amount کہ ان کو کتنی اماؤنٹ ریسیو ہوئی, اس کو چھوڑا گیا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, نیا کیس نہیں ہے. 2014 میں جب میرے والد صاحب پہ چھاپا مارا گیا تھا, اس ٹائم مالک بلوچ کی حکومت تھی بلوچستان میں, اس ٹائم بھی 3 بندے بازیاب کرائے گئے تھے اس کی نجی جیل سے. تو اب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میری نجی جیل میں کوئی نہیں ہے اور یہ سارے کام انعام نے کیے ہیں اور یہ میری جو ہے نا میری سرداری لینا چاہتا ہے. جہاں تک سرداری کی بات ہے وہاں پہ بھی میں اپنی 22 کروڑ عوام کو کچھ بتاتا چلوں کہ ہماری جو بلوچوں کی اور پٹھانوں کی جو بھی سرداریاں ہیں یہ ڈائریکٹلی انہیریٹڈ نہیں ہوتی, خاص طور پہ مری لونی اور کھتران کی. یہ جب ہمارا کوئی سردار مرتا ہے تو ہماری جو قوم ہے وہ انہیں الیکٹ کرتی ہے. دے آر ناٹ سلیکٹڈ, دے آر الیکٹڈ. ہم لوگ 9 بھائی ہیں, ہم 9 بھائیوں میں سے کوئی بھی ایک اس میں سے عوام جو ہماری قوم ہے اس کو الیکٹ کر کے سردار بنا سکتی ہے when my father is no more. رائٹ. کاکڑ صاحب, اصل ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور نے اور خاص طور پہ سیاست میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگوں نے نجی جیلیں, عقوبت خانے, لوگوں کو دبا کے رکھنے کی رعایا اور اپنے ماتحت لوگوں کو سپریس کرنے کا جو ایک نظام بنا رکھا ہے اس ملک میں, جس کی بدترین مثال یہ ہے اور بلوچستان سے بے شمار مثالیں ہیں. آپ کے علم میں بلوچستان میں اس طرح کے کتنے واقعات آتے ہیں عموماً؟ دیکھیں آپ نے میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم کوسچن پوچھ کیا ہے. یقیناً یہ بلوچستان کی حد تک اگر اس کی بات کی جائے تو یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے یا اس پہ توجہ دینے کے لیے کسی بھی فیکٹر سے کسی بھی وقت ہم نے کوئی ایسا کوئی قدم نہیں جو کہ ان
मामलात की बेहतरी के लिए कोई सूदमंद साबित रहा हो। आप देखें कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान बलूचिस्तान में इस नौयत के कई वाक़यात रुनुमा हुए हैं। आपने जिस तरह बताया कि अकूबत खाने हैं, यकीनन ये अकूबत खाने हैं, और ये जो मुसल्लह जत्थे इस वक्त कानून की धज्जियां उड़ाते फिर रहे हैं, इन मुसल्लह जत्थों को लाने वाले कौन हैं ये तो सारी दुनिया जानती है, और इन लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करने बहुत वाले बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़, हमारे ब्यूरो चीफ और इनाम खेतरान, जिन पर इल्ज़ाम है और जिनके वालिद ने उन पर और वो अपने वालिद पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं इन मासूम लोगों के कत्ल का। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा